बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को डील की ऑफर कब की गई। इमरान खान के ताज़ा तरीन इंकशाफात ने तमाम तर सियासी सूरत हाल बदल कर रख दी है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट की सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि अगर वो इमरान खान कबूल कर लें तो फिर उसके बाद इमरान खान को ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी बल्कि उन्हें 2/3 अक्सरियत भी हासिल हो सकती है। वो क्या एक शर्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के सामने रखी गई, हैरान कुन इंकशाफ आपके सामने रखने जा रहे हैं। और ये इंकशाफ एक ऐसे मौके के ऊपर हुआ है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका रवायती इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल गया है और अब इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हल्के वाज़िया तौर पर इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि अगर अब बल्ले के निशान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हवाले से भी फैसला आ जाता है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत को रोकना तमाम तर सियासी जमातों के लिए मिलकर भी मुमकिन ना रहेगा। लेकिन उससे पहले इमरान खान पर दबाव बढ़ाने के हरबे कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो रखेंगे पहले आपके सामने, फिर आपको इस डील की ऑफर की जानिब लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, 9 मई के मुकदमात के हवाले से इत्तलात हैं कि इमरान खान से पुलिस की 12 रुकनी टीम ने अडयाला जेल में तकरीबन 2.5 घंटे तक तफ्तीश की है और ये एक नफसियाती दबाव है। और आमतौर पर यह ख्याल किया जाता था पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो जुल्फी भुट्टो हो या फिर नूरा शरीफ, उनके ऊपर जब भी दबाव बढ़ाया करती थी माजी में पीपल्स पार्टी हो या नून लीग की क़यादत, तो वो उनकी बात तस्लीम करने पर मजबूर हो जाया करते थे। लेकिन इमरान खान ने गुज़श्ता तकरीबन 6 माह के अंदर जिस तरीके से कैद काटी और जिस तरीके से वो तमाम तर दबाव बर्दाश्त किया, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से उनके नकादों की जानिब से जो तनकीद की जाती थी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, उसको मुकम्मल तौर पर गलत साबित कर दिया है। जैसे इसी डेवलपमेंट को ले लें एक ऐसे मौके पर कि जब इमरान खान इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से डील की ऑफर की गई थी, जिसकी तफसीलात मैं आगे चलकर आपको बताने जा रहा हूँ। ये खबर सामने आती है जनाब के 9 मई के 12 मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश किया जाता है और फिर जेल ज़राए के मुताबिक 12 तफ्तीशी अफसरान जिनका ताल्लुक रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों से है, रावलपिंडी पुलिस के मुख्तलिफ 12 अफसरान वो पहुँचते हैं जनाब अडयाला जेल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से तकरीबन 2.5 घंटे तक तफ्तीश करते हैं, क्योंकि उससे एक रोज़ पहले इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत जो है वो इमरान खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके पुलिस को उनसे 2 रोज़ तक तफ्तीश की इजाज़त देती है। और अब इतलात ये है कि आज 2.5 घंटे की तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद एक बार फिर ये जो सिलसिला है तफ्तीश का, ये कल फिर से शुरू किया जाएगा। और कब शुरू किया जा रहा है ये सिलसिला? जबकि इंतहाई अहम तरीन दिन है, ख़ास तौर पर अगर आप ये खबर मद्देनज़र रखें कि मुल्क में आम इंतखाबात 2024 का एक और मरहला, अहम तरीन मरहला आज मुकम्मल हो गया। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों के फैसलों का जो अमल था वो भी मुकम्मल हो गया और अब इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नज़रसानी फहरिस्त, यानी आज रात तक 11 जनवरी को उम्मीदवारों की जो नज़रसानी फहरिस्त है वो जनाब होने जा रही है जारी। और उस नज़रसानी फहरिस्त के जारी होने से पहले आज का जो 11 जनवरी का दिन है वो है जनाब इंतहाई अहम, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से हाई कोर्ट के अंदर अपीलें की गई हैं, क्योंकि इमरान खान के कागजात लाहौर और मियांवाली से, इमरान खान के कागजात नामजदगी लाहौर और मियांवाली से मंजूर नहीं किए जा रहे। उसके साथ साथ 11-12 जनवरी को हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन केसेस, अहम तरीन मामलात इमरान खान की ज़मानत के हवाले से, और इस हवाले से आखिरी फैसला भी इन्हीं दिनों के अंदर 12 जनवरी ही को एक्सपेक्टेड कि इमरान खान आया इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने जा रहे हैं नहीं, क्योंकि 13 जनवरी को निशानात अलाट होंगे और हतमी फहरिस्त जो है वो उम्मीदवारों की जारी कर दी जाएगी। और हतमी फहरिस्त के अंदर क्या इमरान खान का नाम होगा या नहीं, इस के लिए जो अगले 48 घंटे हैं वो इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं।
اور اسی اہم ترین موقع پر یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو میں نے رکھی ہے جناب آپ کے سامنے۔ دوسری جانب جو فیض آباد دھرنا کا معاملہ ہے اس کا بھی کیونکہ ان معاملات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ ماضی کے معاملات کو لے کر آ رہے ہیں سامنے، اور کوشش اس وقت پاکستان کے اندر ہینڈلرز مافیا اور سہولتکاروں کی یہ ہے کہ الیکشن میں جانے سے پہلے عمران خان کے خلاف ایک تاثر قائم کیا جائے کہ جناب عمران خان جو ہے وہ ان کی اس تمام تر معاملات کے اوپر کوئی جنرل فیض کے ساتھ الائنمنٹ تھی، جو کہ 2017 میں نون لیگ کی حکومت کے اندر جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا، اس حوالے سے جو آرمی چیف کے باس ہیں یعنی سیکرٹری دفاع، ان کی جانب سے ایک اہم ترین ایکشن لیا گیا، اور وہ ایکشن یہ ہے کہ سیکرٹری دفاع نے تینوں سروسز چیف کو خط لکھا ہے اور 2017 کے دھرنے سے متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے، اور خطوط جو تینوں سروسز چیف ہیں یعنی چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف اور چیف آف نیول سٹاف، انہیں کہا گیا ہے کہ وہ متعلقہ افسران کے کردار کا جائزہ لے کر ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اور یہ بھی کہا ہے ذرائع نے کہ سیکرٹری دفاع نے اپنا تحریری بیان بھی انہوں نے کمیشن کو بھجوا دیا ہے، اور جناب اس سے پہلے نومبر کے مہینے میں، گزشتہ سال یعنی 2 ماہ پہلے نومبر کے مہینے میں جو ہے وہ عدالتی فیصلہ آیا تھا اور انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا، اور 3 رکنی کمیشن کے سامنے اس سے پہلے اس وقت کے جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد بھی اس کمیشن کے سامنے جو ہیں وہ پیش ہو چکے ہیں۔ اچھا، اسی دوران پھر جناب یہ خبر بھی آتی ہے کہ نون لیگ کی جانب سے ان کے امیدوار جو ہیں ان کی فہرست جاری کر دی گئی، اور اس فہرست کو میڈیا کے اندر بڑا پروپیگیٹ کیا گیا، میڈیا کے اندر چلایا جا رہا ہے، اور جناب کہ یہ جو ہے وہ نون لیگ کی جانب سے امیدوار جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ اس میں بعض جگہ پر ان کے اختلافات بھی ہیں، جیسے جو دانیال عزیز صاحب ہیں انہوں نے بھی آزادانہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ ٹکٹ جو ہے وہ انہیں نہیں دیا گیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی ٹکٹ مجھے نہیں ملا تو میں آزاد حیثیت کے اندر جو ہے وہ الیکشن لڑوں گا۔ حلقہ این اے 75 سے چودھری انوار الحق اور این اے 76 سے احسن اقبال کو ٹکٹ دیا ہے نون لیگ نے، اور جو دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں این اے 75 سے الیکشن ہر صورت لڑوں گا، اور جو ان کی اہلیہ ہیں وہ بھی آزاد امیدوار کے طور پر جو ہے وہ الیکشن لڑیں گی۔ اسی دوران ایک اور ہوتی ہے ڈیولپمنٹ، اور بلے کا انتخابی نشان حاصل کرنے کے لیے ایک اور سیاسی جماعت آتی ہے میدان میں اور الیکشن کمیشن سے کر لیتی ہے رجوع، اور اس خبر کو بھی جنگ جیو گروپ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے ایک جماعت ہے امیدوار بلے کے نشان کی، ہم عوام پاکستان پارٹی، یہ بلے کا نشان اس سے پہلے مانگ چکے ہیں تحریک انصاف کی جگہ پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور اب ایک اور رجسٹر سیاسی جماعت جس کا نام ہے جناب ٹیکنالوجی موومنٹ آف پاکستان، جی میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ٹیکنالوجی موومنٹ آف پاکستان، انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ ہمارے امیدواروں کو جناب بلے کا انتخابی نشان الاٹ کیا جائے، اگرچہ ان کی ترجیح جو فہرست ہے اس میں لیپ ٹاپ کا نشان ہے، تو آپ کیونکہ ٹیکنالوجی موومنٹ ہے تو آپ لیپ ٹاپ سے گزارا کریں، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں بلے کی طرف؟ مقصد آپ کو پتہ ہے، کنفیوز کرنا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو، زیادہ سے زیادہ عوام کو کنفیوز کرنا اور اس قسم کے سوالات کھڑے کرنا، کیونکہ الیکشن کمیشن اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ لیکن اسی دوران کچھ اور بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ جناب کہ شمالی وزیرستان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے آزاد امیدوار صوبائی اسمبلی جو ہے وہ ان کی جان چلی جاتی ہے، جاں بحق ہو جاتے ہیں، اور یہ شمالی وزیرستان کا گاؤں ہے تپی۔ آزاد امیدوار ملک کلیم اللہ جو کہ پی کے 104 سے امیدوار تھے، اور اس قسم کی خبریں کیوں تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں جو کہ اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال درست نہیں ہے؟ کیا اب بھی کوئی الیکشن کو پوسٹ پون کروانا چاہتا ہے پاکستان میں؟ پھر تربت میں فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے، نون لیگی قومی اسمبلی کے امیدوار اسلم بلیدی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں جناب زخمی، جو کہ این اے 258 سے امیدوار ہیں، اور جناب اور یہ جب دونوں خبریں سامنے آتی ہیں کہ ایک امیدوار جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے فاٹا کے اندر، اور دوسرے امیدوار جو ہے وہ بلوچستان کے اندر زخمی ہو گئے، تو پھر ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ بیانیہ جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب انتخابات کو ملتوی کیا جائے، لیکن بلاول صاحب کا بیان آتا ہے کہ نون لیگ اب چاہے یا نہ چاہے اب الیکشن جو ہے وہ
8 فروری ہی کو ہونے جا رہے ہیں، اور میاں صاحب کا جو چہرہ ہے وہ ہے بہت زیادہ اترا، اس لیے وہ کسی طور پر وزارت عظمیٰ کا جو عہدہ ہے وہاں پر وہ نہیں پہنچ سکتے۔ 3 اہم ترین خبریں اور کالمز جنگ گروپ کے اخبار روزنامہ جنگ کے اندر بھی سامنے آتے ہیں، جو کہ یہ ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک تو ڈیل کے لیے مستقبل کی، دوسرا نواز شریف کے حوالے سے اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف تمام تر زیر التوا جو کرپشن کے کیسز تھے وہ حیران کن طور پر جناب بند کیے جا رہے ہیں، اور جو ان کی تعداد ہے استغفر اللہ وہ 32 کے قریب ہے۔ جی ہاں، 32 کے قریب مقدمات ہیں نواز شریف کے اوپر کرپشن کے حوالے سے، اور ایک ایک کر کے وہ بند کیے جا رہے ہیں۔ قومی احتساب بیورو نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف تمام انویسٹیگیشنز اور انکوائریاں اس وقت جو ہے وہ بند کرنے میں مصروف ہے۔ ذرائع کے مطابق نیب میں نواز شریف کے خلاف اب بھی کچھ انکوائریز اور انویسٹیگیشن کے کیسز جو ہیں وہ زیر التوا تھے، اور 1 جنوری کو نیب نے ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کی سفارش پر نواز شریف اور دیگر کے خلاف جو ہے وہ شریف ٹرسٹ کیس بند کر دیا۔ پھر نیب کے استغاثہ کی مدد سے نواز شریف کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بری کرایا گیا۔ اچھا، پھر اسی طرح سے جناب 2017 میں پاناما جے آئی ٹی نے نواز شریف اور فیملیز کے خلاف 30 سے زائد انویسٹیگیشنز اور انکوائریز کا ذکر کیا تھا، اور دیگر تمام تر معاملات بھی اداروں تک پہنچائی تھیں۔ اب ایک ایک کر کے وہ تمام تر جو کیسز ہیں وہ کیے جا رہے ہیں بند، اور ماحول بنایا جا رہا ہے نواز شریف کو جاڑ پونچھ کر جو ہے وہ واپس پاکستانی عوام کے اوپر مسلط کرنے کے لیے۔ اور پھر سہیل وڑائی صاحب جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بالواسطہ ترجمان سمجھے جاتے ہیں، آج ان کی جانب سے ایک PR کالم آیا ہے موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے، جو کہ نظر یہی آتا ہے کہ پہلے انہوں نے کچھ اس قسم کے فرضی کالم لکھے کہ جناب قاضی عدالت علی اور چودھری ریاست علی، یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ایک ڈائلاگ انہوں نے کرتے ہوئے دکھایا کہ چودھری ریاست علی کیا کہہ رہے ہیں اور قاضی عدالت علی کیا کہہ رہے ہیں، خاص طور پر عمران خان کے معاملے کے اوپر، جو کہ آج اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کے سامنے آنے جا رہا ہے۔ عمران خان کی اہلیت، نااہلی اور الیکشن لڑنے یا نہ لڑنے کے حوالے سے اسی سلسلے کے اوپر انہوں نے کالم لکھے، اور دونوں طرف کا موقف پیش کیا کہ عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آئین اور قانون اور انصاف کے تحت فیصلہ کرے گی، اور ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا اگر آئینی اور قانونی طور پر ان کا جو ریلیف ہے وہ بنتا ہے، جبکہ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ موقف اس کالم کے ذریعے پہنچایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ ریلیف نہ ملے، کیونکہ اگر یہ ریلیف ملا جس کے نتیجے میں عمران خان الیکشن کے اندر گئے اور وہ الیکشن جیت کر آ گئے، تو پہلے ہی دن ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے۔ اور آج سہیل وڑائی صاحب نے یہ جو PR کالم لکھا، اس میں انہوں نے موجودہ آرمی چیف صاحب کی تو بے شمار تعریفیں کی ہمیشہ سے، حالانکہ جو بھی آرمی چیف آتے ہیں جنگ گروپ، جو بھی DJSI آتے ہیں جنگ گروپ، ان کی ہمیشہ سے تعریف کیا کرتا ہے، اور بعد میں پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر جناب ان کے اوپر تنقید بھی کیا کرتا ہے۔ تمام تر انہوں نے چیزیں بتائیں جناب کہ جنرل مشرف کیسے تھے، یا جنرل راحیل شریف جو ہے وہ کیسے تھے، یا جنرل باجوہ کیسے تھے۔ پھر انہوں نے ایک واقعے کا بھی ذکر کیا کہ صدر عارف علوی نے جب موجودہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے عمران خان کے پاس عارف علوی لاہور آئے تو انہوں نے فون کر کے اطلاع دی کہ عمران خان نے آپ کی تقرری پر اتفاق کیا ہے، تو پھر انہوں نے عمران خان سے بات کرانا چاہیے، جس پر آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ان کا منصب انہیں ابھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، آخر پہ چیزیں ختم وہ کہاں پر کر رہے ہیں، یہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یاد رکھیں، آرمی چیف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یاد رکھیں تاریخ میں آپ کو اپنی غلطیوں کا جواب دینا ہوگا۔ وہ لاکھ مختلف صحیح، یعنی آرمی چیف کی طرف اشارہ، وہ لاکھ 100% ڈسپلن کا پابند صحیح، وہ لاکھ مارشل لا کا مخالف صحیح، وہ لاکھ پاکستانی معیشت کو ٹھیک کرنے کا متمنی صحیح، لیکن اصل امتحان تو یہ ہے کہ کل جب وہ جائے گا تو کیا پاکستان کل سے زیادہ متحد ہوگا یا تقسیم شدہ؟ یہ انہوں نے ایک انتہائی اہم ترین سوال اٹھایا۔ لیکن اس سے بھی جو بڑی ڈیولپمنٹ آج کے دن کی اہم ترین ہے وہ ہے جناب علیمہ خان صاحبہ کا وہ انکشاف جو انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد کیا۔ عمران خان نے واضح کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے، GHQ نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور GHQ نے، جنرل باجوہ نے تقریباً ایک جو ہے وہ 1.25 سال پہلے، کوئی تقریباً اگست 2022 کے اندر
جنرل باجوہ نے رجیم چینج کے خلاف احتجاج ختم کرنے پر عمران خان کو 2/3 اکثریت کی پیشکش کی تھی، اور علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ مجھے اگست 2022 میں جنرل باجوہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے آفر دی کہ رجیم چینج کے خلاف احتجاج بند کر دو تو 2/3 اکثریت آپ کو دیں گے۔ عمران خان نے اس بات سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے، ہم آزاد ہیں اور میں خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، اس سے بہتر ہے کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن ایک آزاد ملک کے اندر غلامی جو ہے وہ منظور نہیں۔ میں نے اس پلیٹ فارم پر آپ کو یاد ہوگا مسلسل میں یہ بات آپ سے کرتا رہا ہوں کہ جو ایک ڈیل مانگ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے وہ یہی ہے کہ عمران خان سائفر اور رجیم چینج آپریشن کے خلاف جو ان کا ایک اس حوالے سے جو ان کا موقف ہے وہ اس موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ آج عمران خان نے بھی اس معاملے کی تصدیق کر دی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔